आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवालॉजी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है। जी सचवालॉजी आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? आज आपकी आवाज तो बहुत जानदार है। उसके ऊपर क्लिक कर देता आपने। जी 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 हाँ, पीछे से कुछ बैकग्राउंड आवाज भी आ रही है आपकी। तो चलिए, हम लाइव हो चुके हैं। आज हम सूरे निसा की आयत नंबर 83 का मुताला करेंगे। जी। वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अबिल खौफि अज़ाउ बिहि वलौ रद्दूहु इला रसूली व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहुल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम वलौला फद्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश-शैतान इल्ला क़लीला। और जब उनके पास कोई खबर पहुंचती है अमन की या ख़तरे की, तो वो उसे फैला देते हैं, और अगर वो उसको रसूल और अपने उलुल अम्र के सामने पेश करते तो ये बात उनमें से उन लोगों के इल्म में आ जाती जो बात की तह तक पहुंचने वाले हैं। तो तुम सब के सब शैतान की पैरवी करते सिवाय चंद के। इसमें अच्छा, ये आयत हम कल पढ़ चुके थे। मेरे ख्याल से आज हम 84 से शुरू करना है। 84 में कहा गया जी, 84 में कहा गया, फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सक वहर्रिदिल मुअमिनीन असल्लाहु अन यकुफ़्फ़ बअसल लज़ीना कफ़रू वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तंकीला। देखें, कुछ आवाज़ जो है आपकी बैकग्राउंड भी आ रही है इसमें। हेलो 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 जी जी सर। आप दोनों की आवाज एक साथ आ रही है। ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे नया कंप्यूटर है, 2 बार इंटर होगा शायद। अच्छा, जी हाँ, आप 2 दिखा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, एक जी अभी सही है। अभी बोलिए, आप अभी बोलिए। नहीं, ये आपकी आवाज नहीं है। हेलो 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 अच्छा दोस्तों, आप बताएं, मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है या नहीं, ये बताइए आप लोग। अच्छा चलिए, बस अब्दुल हमीद साहब अभी जो है जुड़ेंगे हमसे। जी जनाब, आप म्यूट हैं अब्दुल हमीद साहब। जी सॉरी सर। जी हाँ, अभी हो गया सर, एटलीस्ट ऑल सेट। अच्छा, हो गया है जी जी, चलिए ठीक है। तो मैंने जिस आयत का मुताला किया अभी, जी उसका तर्जुमा, ए नबी, आप जंग करें अल्लाह की राह में, आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय अपनी ज़ात के। अलबत्ता अहले ईमान को आप उसके लिए उकसाएं। ये दूर नहीं कि अल्लाह ताला जल्द ही इन काफिरों की कुव्वत को रोक दे, और यकीनन अल्लाह ताला बहुत शदीद है कुव्वत में भी और सज़ा देने में भी। देखें, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है पीछे से। जी अभी नहीं होगा सर, अभी नहीं होगा। जी अल्लाह जो है अपने नबी को ये हुक्म दे रहा है कि वो मोमिनों को उकसाए, वरगलाए। मोमिनों को उकसाने का हुक्म अल्लाह जो है नबी को दे रहा है।
حرض المؤمنین یعنی فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم کیا کرو اے نبی، تم کیا کرو، اللہ کے راستے میں لڑائی کرو، اللہ کے راستے میں لڑائی کرو، اور تم اپنے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہیں، لا تکلف الا نفسک، وحرض المؤمنین، اور جو ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو جو ہے اکساؤ، ورغلاؤ، یعنی یہ عین ممکن ہے، یہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ ان کے بازوؤں کو یا ان کی طاقت کو توڑ دے، اللہ بہت جلد کیا کرے گا، مومنوں کی کافروں کی طاقت کو توڑ دے گا۔ تو اور اللہ کیا ہے، واللہ اشد بأسا، اللہ جو ہے بہت سخت ہے، بہت شدید ہے، اور سزا دینے کے معاملے میں، سزا دینے کے معاملے میں اللہ کیا ہے، بہت شدید ہے، ٹھیک ہے، جی اللہ سزا دینے کے معاملے میں، انتقام لینے کے معاملے میں، یا پھر جو ہے کافروں کو جو ہے دردناک عذاب دینے کے معاملے میں اللہ بہت جو ہے بہت شدید ہے، بہت سخت ہے، اللہ ایسا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قرآن کا اللہ کیسا ہے؟ ایسا ہے قرآن کا اللہ یہ شروع میں جی سچ والا جی، یہ شروع میں پس اے نبی کیوں دیتے یہ مودودی صاحب؟ پس کیا ہے یہ؟ پس اصل میں یہ ترجمہ ہے عربی کا ایک حرف فا جو آتا ہے نا، ایک ہے قاتل، قاتل سے پہلے جو فا لگا ہے، ایک حرف ہے فا، فا کا مطلب ہے پس، یعنی پس یا تو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اوپر کی جو آیتیں ہیں اس سے اس کا کنیکشن ہے، اس کے اوپر کی بات جو کہی گئی ہے تو اسی کو اس آیت سے جوڑتے ہوئے اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ تو اللہ کے راستے میں کیا کرو، لڑائی کرو، جنگ کرو، تم سوائے تمہارے کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تمہارا کام کیا ہے، مومنوں کو اکسانا۔ نبی کا کام کیا ہے، اس میں قرآن میں کیا بتایا گیا؟ قرآن میں کئی جگہوں پر نبی کو یہ بتایا گیا ہے کہ حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی، یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یعنی نبی کو خاص طور پر اے نبی کہتے ہوئے، اس کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اے نبی تم مسلمانوں کو، مومنوں کو کیا کرو، جنگ کرنے پر اکساؤ، ورغلاؤ، ان کے اندر یہ جوش پیدا کرو، وہ اگر کسی وجہ سے ٹھنڈے پڑ رہے ہیں تو ان کے اندر یہ ولولہ پیدا کرو، جنگ اور جدل کی امنگ پیدا کرو۔ یہ نبی کا کام ہے قرآن میں۔ قرآن میں نبی کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو مار دھاڑ، قتل و قتال جو ہے اور قتل و غارت پر اکساتا ہے۔ یہ نبی کے فرائض میں سے یہ بھی ایک فریضہ ہے، ٹھیک ہے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، یعنی یہ امید ہے، اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ جو ہے کافروں کے زور کو، کافروں کی قوت کو کیا کرے، روک دے، کاٹ دے، روک دے، یا اس کو جو ہے کافروں کی قوت کو آگے بڑھنے نہ دے۔ اور اللہ کیا کرتا ہے، اشد بأسا، طاقت کے معاملے میں اللہ بہت سخت ہے، واشد تنکیلا، اور جو ہے سزا دینے کے معاملے میں بھی اللہ کیا ہے، بہت سخت ہے۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ تو ہے نبی آپ اللہ کی راہ میں یدھ کریں، کیول آپ پر یہ بھار ڈالا جا رہا ہے تتھا ایمان والوں کو اس کی پریرنا دیں۔ سمبھو ہے کہ اللہ کافروں کا بل توڑ دے، اللہ کا بل اور اس کا دنڈ سب سے کڑا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ پورے قرآن میں، پورے کے پورے قرآن میں کسی ایک بھی جگہ، کسی ایک بھی آیت میں ظالموں کے خلاف، یا جو ہے جو ہتھیاریں ہیں، جو ہے اور مان لو جو کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں پر جو ہے جو ظلم کرتے ہیں، جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے خلاف لڑائی کا حکم نہیں ہے۔ قرآن میں ہر جگہ لڑائی کس کے خلاف ہے؟ کافروں کے خلاف۔ اور قرآن کے مطابق کافر کون ہیں؟ کافر ہی اصل میں ظالم ہیں۔
قرآن کے مطابق کافر ہی اصل میں ظالم ہیں. تو اس کا مطلب لڑائی کس سے ہوگی؟ کسی ہتھیارے سے نہیں ہوگی، کسی ڈاکو سے نہیں ہوگی، کسی جو ہے وہ کوئی کسی ہٹلر جیسے کوئی جو ہے ایسے ہتھیارے سے، ایسے قاتل سے نہیں ہوگی، کوئی جو ہے انیائے کرنے والے کے خلاف نہیں ہوگی. قرآن میں لڑائی ہوگی صرف کافر کے خلاف، کافروں کے خلاف لڑائی ہوگی، کافروں کے خلاف یدھ ہوگی، جنگ ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کے سارے احکامات کافروں اور مشرکوں کے خلاف ہے. قرآن کے اچھا، اس میں احکامات جی دونوں نے بھی فٹ نوٹ نہیں دیے، مولانا عزیز الحق عمری نے بھی نہیں دیے، مودودی صاحب نے بھی نہیں دی. اتنا امپورٹنٹ میسج ہے یہ، یدھ کرو اور پریرت کرو مسلمانوں کو لڑنے پر. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کسی فٹ نوٹ کی یا کسی جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ آیت میں خود جو ہے کلیئرٹی آ گئی. اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی بھائی کہ نبی کو یہ آدیش دیا جا رہا ہے کہ تم مومنوں کو ورغلاؤ. اچھا ورغلانا، اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی معاملے میں، اب آپ دیکھیے کہ مہذب دنیا میں، ایک سویلائزڈ سوسائٹی میں، کیا آپ کسی بھی معاملے میں کسی کو ورغلانا جو کہا جاتا ہے کیا اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے؟ اچھا سمجھا جاتا ہے؟ ورغلانا کوئی اچھی بات ہے؟ سچ والا جی اس کی شوگر کوٹنگ کر دی نا انہوں نے، ہندی میں اس کو پریرنا کر دی. پریرنا پازیٹیو ہے، ورغلانا نیگیٹو ورڈ ہے. ہاں، حرد کا مطلب اصل میں یہ پریرنا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. سراسر جھوٹ کہہ رہے ہیں وہ پریرنا کہہ کر. حرد کا مطلب ہے اکسانا، ورغلانا، ان کے اندر یہ جوش پیدا کرنا کہ تم لڑنے کے لیے آگے بڑھو. جی ہاں، دنگا بھڑکانے والے جس طریقے سے بھائی دیکھیں، ورغلانے کا مطلب انسٹیگیٹ ان کو کرتے ہوتا ہے ہیں. بھڑکانا ہے نا، بجائے پریرنا کے ان کو یہ کہیں کہ جو ہے اے نبی تم مومنوں کے اندر مومنوں کو بھڑکاؤ. اب آپ دیکھیے، کرنا. ہاں دیکھیں، اب آپ غور کریں، کسی بھی سماج میں بھڑکانا جو لفظ ہے یہ ہمیشہ نیگیٹو ہوتا ہے. جی، مثال کے طور پر اگر آپ کو اپنی دیش کی آزادی کے لیے بھی کوئی کام کرنا ہے، ایسے موقع پر بھی بھڑکانے کا لفظ جو ہے نا وہ کوئی جو ہے کوئی پازیٹیو ورڈ نہیں ہے. اصل میں یہ حرد کا معنی وہی ہے، اکسانا، ورغلانا، بھڑکانا ہے، اور کیا ہے. اور ویسے بھی دیکھیں، مار دھاڑ پر، قتل و قتال پر، جنگ و جدال پر جو ہے اکسانا، اصل میں اسی کو تو بھڑکانا کہتے ہیں نا، اسی کو تو بھڑکانا کہتے ہیں. اور یہ آدیش قرآن کا اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے، یہ آدیش قرآن کا اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے کہ تم مومنوں کو بھڑکاؤ، مومنوں کو بھڑکاؤ. اچھا، آیت نمبر 85 میں کہا گیا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر مودودی صاحب فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں، یعنی یہ اپنی اپنی پسند اور اپنا اپنا نصیب ہے کہ کوئی خدا کی راہ میں کوشش کرنے اور حق کو سر بلند کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارے. اچھا، ابھارنا کیا ہے بھائی؟ ابھارنا کیا ہے؟ اسی کو تو جو ہے بھڑکانا کہیں گے نا. بھائی دیکھیں، آپ اللہ کے نام پر لوگوں کو قتل کرنا اور اس کے لیے جو ہے بھڑکانا، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ بھائی اللہ کے نام پر آپ لوگوں کو قتل کرو گے؟ اچھا، تو اب بھی لیکن اسلام میں، قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کے نام پر لوگوں کو قتل کرنے کے لیے جو ہے جو بھڑکایا جا رہا ہے، اس پر اللہ کا جو ہے اس کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا. دیکھیں، یہاں اپنی اپنی پسند اور اپنا اپنا نصیب ہے کہ کوئی خدا کی راہ میں کوشش کرنے اور حق کو سربلند کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارے اور اس کا اجر پائے، اور کوئی خدا کے بندوں کو غلط فہمیوں میں ڈالنے اور ان کی ہمتیں پست کرنے اور انہیں اعلاء کلمت اللہ کی سعی و جہد سے باز رکھنے میں اپنی قوت صرف کرے اور اس کی سزا کا مستحق. مطلب یہ ہے کہ
اب یہ اس آیت کا مطلب کیا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں. اس آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ جو کوئی اللہ کے نام پر لوگوں کو جو ہے قتل کرنے، ان کو جو ہے ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے بھڑکائے، اللہ ان کو کیا دے گا؟ اس کا جو ہے اس کا اجر دے گا، اس کا ان کو ثواب دے گا. اور جو کوئی ایسا نہیں کرے گا بلکہ ایسا کرنے سے روکے گا، کہے گا بھائی دیکھیں قتل و خون کرنا اچھی بات نہیں ہے، تم اللہ کے نام پر لوگوں کی جان کیوں لے رہے ہو؟ نہیں، میں تم کو جو ہے اس طرح سے کرنے نہیں دوں گا، میں تم کو جو ہے بھڑکاؤ بھاشن دینے نہیں دوں گا. تو ایسے کر جو شخص اس طرح سے روکے گا نا، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اس کو سزا دے گا، سزا دے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ بات ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ قتل و قتال، لوٹ مار، غلامی، یا پھر جو ہے یہ لونڈی بازی، یا لوگوں کو جو ہے اس طرح سے وہ بھڑکانا اکسانا، یہ اسلام سے پہلے بھی تھا. مگر اسلام نے یہ سارے کاموں کو، جی بہت شور ہو رہا ہے، اللہ نے یہ سارے کاموں کو اس میں جو اس طرح کے سارے کاموں کو اللہ سے کے لیے، مطلب اللہ کے راستے میں جو ہے کہہ کر جوڑ دے کر، اسلام نے کیا کیا؟ یہ سارے کاموں کو ایک باعث اجر و ثواب بنا ڈالا. اب ایک شخص جو ہے بھڑکاؤ بھاشن بھی دے گا، لوگوں کو قتل بھی کرے گا، اور پھر نام بھی اللہ کا لے گا، اللہ کے نام پر لوگوں کو بھڑکائے گا، اور جو ہے ان کا قتل و خون کرے گا، ان کو بھی مروائے گا، سامنے والوں کو بھی مارے گا. اور یہ سب کچھ کرنے والا کیا کہلائے گا؟ مجاہد کہلائے گا، نبی کہلائے گا. اور جو ہے اللہ کے نزدیک ایسے شخص کو بڑا اجر و ثواب ملے گا. اور جو شخص ایسا کرنے سے روکتا ہے کہ بھائی دیکھو بھڑکاؤ بھاشن نہ دو، تم انسانوں کا جو ہے قتل و خون نہ کرو، یہ غلط بات ہے. جو کوئی ایسا کہے گا اللہ اس کو کیا کرے گا؟ سزا دے گا. اب آپ دیکھیں اسلام کا معاملہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. اسلام کی دنیا ہماری دنیا سے بالکل الٹ ہے، بالکل الٹ ہے بھائی. اسلام کی باتیں دنیا کے سارے لوگوں کی باتوں سے بالکل الگ ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا کہہ رہا ہے. ہاں، یعنی اس معاملے میں اللہ کیا کرے گا؟ ان کو سزا دے گا جو ایسا کرنے سے روکتے ہیں. جو کوئی اس طرح سے جو ہے مان لو کہیں جہاد کرنے کے لیے لوگ نکل پڑ رہے ہیں، کہیں جو ہے کچھ ہمارے ملا حضرات لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، کافروں کے خلاف جو ہے جنگ پر اکسا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ دنیا تو فانی ہے، تم آخرت کو پانے کے لیے تم اللہ کے راستے میں نکلو اور جو ہے کافروں سے جنگ کرو اور ان کو بھی مارو اور خود اپنے آپ کو بھی جو ہے اس میں خرچ کر دو. تو یہ سارے کام اللہ کے نزدیک بڑے اچھے ہیں. تو ایسے کام کرنے والوں کو اگر کوئی شخص آ کے روکے کہ بھائی ایسا مت کرو، تم بھائی خود بھی جیو، دوسروں کو بھی جینے دو، یہ کیا تم نے اللہ رکھا اس طرح سے، یعنی تم نے جو اللہ لگا رکھی ہے، اس سے کسی کا بھی آج تک جو ہے بھلا نہیں ہوا. یہ فالتو جو ہے ایک دقیانوسی باتیں ہیں، ایک فرسودہ کتاب میں کہی گئی باتیں ہیں. تم ان کو اتنا سیریس لے کر تم انسانوں کی جو جانیں لے رہے ہو، یہ غلط ہے. تو ایسا کہنے والا قرآن کے مطابق جو ہے وہ اس کو سزا ملنے والی ہے، سزا ملنے والی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اچھی انوشنسا سفارش کرے گا اسے اس کا بھاگ پرتیپھل ملے گا، تتھا جو بری انوشنسا سفارش کرے گا تو اسے اس کا بھاگ کوپھل ملے گا، اور اللہ پرتیک چیز کا نریکشک ہے. اور اس میں فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں آیت کا بھاوارتھ یہ ہے کہ اچھائی تتھا برائی میں کسی کی سہایتا کرنے کا بھی پنیہ اور پاپ ملتا ہے. کیا امپورٹنٹ بات لکھ دی فٹ نوٹ میں انہوں نے. یعنی مطلب وہی ہے نا جو میں جب سے اتنی دیر سے جو کہہ رہا ہوں، اللہ کا نام لے کر لوگوں کو بھڑکانا اور لوگوں کو جو ہے
یعنی نہ ماننے والوں کو قتل کرنا اور خود بھی اس میں خرچ ہو جانا، یہ سارے کام کو اللہ جو ہے بہت اچھا سمجھتا ہے، اور ایسا کام کرنے سے روکنے والے کو اللہ بہت برا سمجھتا ہے، اللہ اس کو سزا دے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل۔ اچھا، آیت نمبر 86، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ دیکھیے اب یہاں پر ایک بالکل ایک ٹپیکل قسم کی بات، یعنی جو باتیں ہو رہی اس سے اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ کیا کہہ دیا گیا؟ اب اس کا ترجمہ تو یہ لوگ جو ہے تحیہ کا مطلب سلام کہہ رہے ہیں، حالانکہ سلام کا جو ہے لفظ خود قرآنی لفظ ہے، اگر قرآن کو وہ کہنا مقصود ہوتا تو وہی کہتا کہ لوگوں کو تم ایک دوسرے کو جو ہے السلام علیکم کہا کرو، حالانکہ یہاں پر تحیت کی بات ہے۔ جی، تحیت اصل میں ایک طرح کی دعا ہے، اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس کے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں، اس وقت مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات نہایت کشیدہ ہو رہے تھے، اور جیسا کہ تعلقات کی کشیدگی میں ہوا کرتا ہے، اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان دوسرے لوگوں کے ساتھ کج خلقی سے نہ پیش آنے لگیں، اس لیے انہیں ہدایت کی گئی کہ جو تمہارے ساتھ احترام کا برتاؤ کرے اس کے ساتھ تم بھی ویسا ہی بلکہ اس سے زیادہ احترام سے پیش آؤ۔ شائستگی کا جواب شائستگی ہی ہے، بلکہ تمہارا منصب یہ ہے کہ دوسروں سے بڑھ کر شائستہ بنو۔ ایک داعی و مبلغ گروہ کے لیے جو دنیا کو راہ راست پر لانے اور مسلک حق کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھا ہو، درست مزاجی، ترش روی اور تلخ کلامی مناسب نہیں ہے۔ اس سے نفس کی تسکین تو ہو جاتی ہے، مگر اس مقصد کو الٹا نقصان پہنچتا ہے جس کے لیے وہ اٹھا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے مودودی صاحب اپنا فلسفہ بگھار رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کے نبی نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ سامنے والے نے اگر ان کو کہہ دیا کہ السلام علیکم، تو چونکہ وہ کافر ہے، چونکہ وہ ان کے نزدیک وہ جو ہے اسلام کا منکر ہے، تو اس کو جواب میں یہ کیا کہا جائے گا؟ وعلیکم، بس۔ سچ والا جی، خود جو ہے جی جی یہ ایک بہت انٹرسٹنگ کامنٹ ہے۔ یہ شیوا ہے ہمارے آڈینس میں سے، یہ کہہ رہے ہیں اگر رامائن مہابھارت کے جیسا سیریل اسلام کی بکس کی سٹوری پر بنے گا تو کیسا لگے گا؟ یہ تو واقعی ماننے والی بات ہے۔ بہت سے لوگ آ کر کے دوسرے اسکرپچرز اور دوسرے مذاہب پہ آبجیکشن لیتے، لیکن انہی کے لوگوں نے اس پہ سیریل بنا دیا۔ یہ اسلام والوں نے بنانا چاہیے نا، جنگ خندق پر۔ بنانا چاہیے، جی ہاں بنانا چاہیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ قرآن جس طریقے سے بے ڈھنگے، بے ربط، بے ضبط طریقے سے علم غلم طریقے انداز میں جو ہے جو جس کو لکھی گئی ہے، کوئی آیت کہاں پڑی ہے، کوئی کہاں پڑی ہے، اس میں کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر سے کھینچ، ادھر سے کھانچ، یہ کانچ کے جو ہے اس طرح سے سب پورا جو ہے کھچڑی بنا کر جو ہے جس طریقے سے قرآن کو بنایا گیا ہے جو ہمارے سامنے ہے، اس کے بجائے جیسا کچھ اسلام کی جو ہے جو تاریخ آئی ہے کہ کب کب کہاں کہاں کیا کیا ہوا تھا، اس کے حوالے سے ایک ترتیب وار جیسا کہا جاتا ہے کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، اس کو اسی حساب سے رکھا جائے۔ ترتیب نزولی کہتے ہیں اس کو۔ نزولی ترتیب کا مطلب جیسے جیسے یہ ریویل ہوا ہے اس کو اسی طرح سے آیت با آیت یا سورت بسورت رکھنا چاہیے، تاکہ کسی بھی یعنی آگے چل کر جو کوئی اسلام کا مطالعہ کرنا چاہے، اسلام کو پڑھ کر سمجھنا چاہے، تو قرآن کو پڑھنے سے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ کب کب کہاں کہاں کیا کیا ہوا تھا، اور کون سی آیت کے بعد کون سی آیت آئی، اور پھر ایک آیت کا دوسری آیت سے کیا ربط و ضبط ہے، یہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن قرآن کا معاملہ سر تا پا بے ڈھنگا ہے، بے ڈھنگا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں بے ڈھنگی کتابیں اور بھی ہوں گی، لیکن قرآن جتنی بے ڈھنگی کتاب کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس میں کوئی جو ہے ترتیب نہیں ہے، ہر آیت دوسری آیت سے بالکل بے ربط طریقے سے جڑی ہوئی ہے، کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے۔ آپ ایک آیت پڑھ کے دوسری آیت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بولنے والا آخر بولنا کیا چاہ رہا ہے۔
کیونکہ اس میں کوئی یعنی کنیکشن نہیں ہے نا بھائی، کوئی ربط نہیں ہے، کوئی سیکوینس نہیں ہے بھائی. جو کچھ ہوا ہے قرآن کے اسلام کے بارے میں، اگر واقعی وہ جو ہے جیسے جیسے جب نازل ہوئی تھی تو قرآن کو بھی اسی انداز سے جو ہے رہنا چاہیے نا، لیکن نہیں، سارا معاملہ گڑبڑ ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ جیسا آپ نے پوچھا، یہ کوئی اس طرح کی سیریل بننی چاہیے، یقیناً بننی چاہیے، مگر یہاں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ قرآن اپنی سیریل میں، اپنی سیکوینس میں نہیں ہے. جیسا کچھ قرآن آج ہے اگر اس سیکوینس میں بنایا جائے، لوگ اپنا سر پیٹ لیں گے، یار اس میں بولنا کیا چاہ رہا بھائی؟ قرآن کا لکھنے والا آخر بولنا کیا چاہ رہا؟ کیا بولنا چاہ رہا؟ قرآن پر کوئی جو ہے سیریل کوئی جو ہے کوئی بنی نہیں سکتی، کیونکہ ہر چیز بے ڈھنگی ہے اس میں. سیریل اگر بنانے آپ کے لیے آپ کو کچھ تو کنیکٹیوٹی چاہیے نا. جی جناب. اور آپ اگر کچھ بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ جیسے میسج مووی بنی تو اس میں بھی کتنے فتوے اور کتنے احتجاجات ہوئے، تو پھر نہ پروفٹ کی آواز ہے اس میں، نہ چہرہ ہے، نہ کوئی کیریکٹر ہے، بس ایسا کیمرے کو سمجھنا ہے کہ ہاں یہ پروفٹ آ گئے دا ہاں میسج مووی میں. جی تو وہ مقدس چیزیں لا کے جی اس کو اور گڑبڑ کر دیں گے یہ مومنٹس. گڑمٹ تو کریں گے نا بھی. گڑمٹ کرنا ان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان باتوں کو گڑمٹ نہ کیا جائے تو پھر جو سچائی ہے وہ سامنے آ جائے گی نا. سچ کو چھپانے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ کو پردہ چاہیے، کوئی نہ کوئی پردہ چاہیے. یہ بات ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جی سر، ہندی میں کہہ رہے ہیں، اور جب تم سے سلام کیا جائے تو اس سے اچھا اتر دو اتوا اسی کو دوہرا دو. نسندے اللہ پرتیک وشے کا حساب لینے والا ہے. سلاموں اچھا کا بھی آپ حساب لے گا اللہ تعالیٰ. ہاں دیکھیں، اب دیکھیں کیا کیا باتیں ہیں. دیکھیں آپ ذرا غور کیجیے. اگر واقعی پہلی بات تو اس میں سلام کا لفظ آیت میں نہیں ہے. قرآن کے ایکچول ٹیکسٹ میں سلام کا لفظ نہیں ہے، یہاں پر تحیت کہا گیا ہے. تحیت، تحیہ کہتے ہیں کہ دل کی کسی دعا کا اظہار کرنا. آپ کے دل میں کوئی اچھائی ہے تو اپنے دعائیہ الفاظ میں اس کو ظاہر کرنا، اسے کہتے ہیں تحیت. ظاہر بات ہے تحیت کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. تو اس آیت میں کچھ اور ہی کہا گیا، لیکن اسلام کا جو مجموعی مزاج ہے یا اسلام کے ماننے والوں کا جو مجموعی مزاج ہے، آپ ذرا غور کریں. آپ نے یقیناً ہر روز یہ اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس مومن بھائی آتے ہیں جی، آ کر جو ہے جب آ کر وہ کہتے ہیں کہ وہ مومن ہیں تو آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. آپ نے دیکھا کہ جو ہے پلٹا کر کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم. بس السلام علیکم آپ کہہ رہے ہیں ان کو، اور آپ وہ جو ہے پلٹا کے آپ کو کہتے ہیں صرف وعلیکم. وعلیکم السلام وہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے کے مطابق آپ جو ہے اسلام کے خلاف ہیں یا آپ اسلام کو نہیں مانتے. تو جو شخص اسلام کو نہیں مانے گا وہ ایک مسلمان اس کے لیے اپنے دل میں کوئی بھلائی کوئی خیر نہیں رکھے گا. وہ پلٹا کر اگر آپ اس کو اچھے لفظوں میں دعا دے رہے ہو تو پلٹا کر وہ اچھے لفظوں میں آپ کو دعا نہیں دے گا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ آپ کو دعا نہیں دے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو اس کو انسان سمجھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو انسان نہیں سمجھ رہا. اس کی نظر میں آپ کافر ہیں، اور کافر انسان نہیں ہوتا بھائی، انسان نہیں ہوتا. کافر تو شر البریہ ہوتا ہے. اسی لیے کتنے لوگ آ کے والسلام بولتے، صرف وعلیکم بولتے نہیں، تو بس وعلیکم کہتے ہیں، والسلام کہتے ہیں، پھر یہاں تک کہنے والے یہ بھی ہیں کہ وعلیکم سام بھی کہتے ہیں. تم پر موت ہو، تم پر موت ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے مزاج. یعنی یہ وہ مزاج ہے جو اسلام پیدا کرتا ہے اپنے ماننے والوں کے اندر. یہ مزاج جو ایسے ہی پیدا نہیں ہو گیا، کیونکہ یہ اس مزاج کو اسلام نے جو ہے لوگوں کے اندر انڈیلا ہے. یہ اسلام کی تربیت ہے. اسلام کو ماننے والے کا ذہن ایسا ہو جاتا ہے، وہ سامنے والے کو انسان نہیں سمجھتا. نہیں سمجھتا بھائی. سچ والوں جی، لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ یہ اگر کسی ایک مذہب کا ایک لینگویج یا ایک کلچر میں یہ چیز آتی تو ہم سمجھ سکتے، لیکن یہ ہر لینگویج ہر کلچر میں جا کے یہ اسلامیوں کو پیدا کر دیا اس آئیڈیالوجی نے. نہیں، اصل میں اس کا مزاج ہے نا. دیکھیں ہر مسلمان
اپنے بچے کو بھلے وہ دنیا کے جس کونے میں رہتا ہو، میں ایوریج بات کر رہا ہوں بھائی، شاید اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو واقعی اسلام کو نہیں جانتے، اسلام کو پریکٹس نہیں کرتے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر دنیا کے ہر کونے میں، دنیا کے ہر خطے میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، وہ بھلے کوئی بھی زبان بولتے ہوں، ان کا تعلق جس علاقے سے بھی ہو، جس کلچر سے بھی ہو، لیکن اسلام کا مزاج ان کے اعصاب پر، ان کے دل و دماغ پر چھایا رہے گا، اور اسی مزاج کو وہ اپنی اگلی نسل میں، ان کے اپنے بچوں کی صورت میں، ان کے بچوں کو یہی چیز، اسی مزاج کو ان کے بچوں میں جو ہے کیا کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں۔ تبھی تو اسلام آج جو ہے اس طریقے سے آگے بڑھا ہے نا، مزاج وہی ہے، بھلے وہ دنیا کے جس کونے، بھلے وہ امریکہ میں رہتا ہو، رشیا میں رہتا ہو، آسٹریلیا میں یا افریقہ میں، لیکن یہ مزاج آپ کو ہر مسلمان کے اندر ملے گا، ہر مسلمان کے اندر ملے گا، کیونکہ یہ جو ہے بائی ڈیفالٹ ان کے اندر ڈالی گئی یہ بات۔ جو ماں باپ جو ہے اسلام سچوارا جی، جتنا کچھ جانتے ہیں، جی یہ صرف ایسے نہیں کہ جو نان مسلم ہیں ان کو تکلیف دہ ہے یہ آئیڈیالوجی، ود ان دی کمیونٹی مسلمان خود بھی ایک دوسرے کو تکلیف دیتے اسی آئیڈیالوجی کو لے کر۔ ابھی افغانستان سے کتنے لوگ دیش چھوڑ کر گئے طالبان آ جانے سے، لیکن وہ جہاں گئے وہاں جا کر پھر انہوں نے اذان شروع کر دی، حالانکہ وہ آئے طالبانیوں سے تنگ ہو کر۔ ایگزیکٹلی، یعنی وہ اپنے دیش سے تنگ ہو کر جو ہے جہاں کہیں بھی گئے، وہاں جانے کے بعد انہوں نے اذانیں شروع کی، وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ بچے پیدا کیے خوب، اس کے بعد جو ہے پھر وہ اسی طرح کے نعرے، اور پھر جو ہے وہ ہر جگہ مار دھاڑ، خون خرابہ، قتل و غارت، اور جو ہے جلانا، احتجاج کرنا، یہ جو ہے مسلمانوں کا شیوا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر سے نکلتی ہیں نا بھائی۔ مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں اصل میں اس کا جو ہے اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا منبع کیا ہے، خود اسلام ہے، اسلام کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں نا، اس طرح کا مزاج اسلام پیدا کرتا ہے، ہاں یہ بات تو ہے۔ اچھا، آیت نمبر 87، اب یہ بالکل جو باتیں اوپر ہوئی ہیں اس آیت میں بالکل ایک بے تکی سی بات آ گئی ہے، اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ ایک بے چکی، بے ہنگم سی، بے ترانگ سی بات، کوئی کنیکشن نہیں ہے اوپر کی بات سے، نیچے کی بات سے اس کا۔ جی اس میں کیا کہا گیا؟ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات بھلا اور کس کی ہو سکتی ہے؟ بھئی یہ بات کو بیچ میں لانے کا آخر کیا تک ہے بھئی؟ کیا تک ہے؟ اوپر تو آپ نے تحیت یا سلام کے بارے میں بات کی ہے، اس سے پہلے مار دھاڑ کی بات کی، اس سے پہلے نبی کو کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مومنوں کو جو ہے کیا کرتا ہے، بھڑکاتا ہے۔ ایک آیت دوسری آیت سے کوئی کنیکٹیوٹی رکھتی ہے؟ ذرا سوچئے، رکھتی ہے؟ کیا کنیکشن ہے؟ یہ ایسی بے تکی بات جو بیچ میں آتی ہے تو اسرار احمد صاحب بولتے اللہ تعالیٰ تغیر پسند ہے۔ واہ واہ، جو کیا بات فلو ہے، جو ہاں فلو ہوتا ہے، وہ فلو میں آدمی کا دھیان اور اس کا فوکس ہٹ جاتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اسٹیمیلس ویریشن، ہاں، تو جو اسی لیے اچانک تو نہیں میں بات نے ہوتی۔ جی اسی لیے تو میں نے کہا نا بھی پورے قرآن کا نچوڑ میں نے سورت امریکہ میں جو ہے پیش کر دیا۔ قرآن کیا ہے، کیسا ہے، کس طرح سے جو ہے اپنی باتوں کو پیش کرتا ہے، اس کو سمجھنا ہو تو جو ہے آپ صرف 1 منٹ میں سچوالا کی لکھی گئی سورت امریکہ کو پڑھ لیں یا سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن کیا ہے، قرآن کی جو ہے ترتیب کیا ہے، ایک آیت سے دوسری آیت کی جو ہے کیا کنیکٹیوٹی ہے، آپ کو جو ہے سورت امریکہ پڑھنے سننے کے بعد میں پتہ چل جائے گا۔ کیا کریں؟ آپ نے سنی ہے نا عبدالحمید صاحب، لوگ بھی جو ہے شاید جانتے ہیں، یہاں پر بہت زبردست، جی مودودی بہت صاحب جو ہے، زبردست، جتنی ہم تک ابھی تک پڑھ رہے ہیں اس کا بالکل نچوڑ اور اس کی عکاسی آ گئی اس میں، جو آپ نے اس کو لکھا اور بیان کیا۔ جی 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 جی، لیکن جو ہے آپ نے جب یہ سورت امریکہ پہلی بار سنی تھی ہوگی تو آپ کو شاید پوری باتوں کا ادراک نہیں ہوا تھا میں نے یہ سورت کیوں لکھی، کیونکہ میں قرآن پڑھ چکا ہوں، مجھے آیتوں کے ایک دوسرے کی جو ہے جو بے ڈھنگا پن ہے، جو بے ترتیبی ہے، وہ میں جانتا تھا،
اس وجہ سے میں نے سورت امریکہ لکھی، لیکن اب آپ کو یقین ہوگا کہ ہاں واقعی قرآن کی جو ہے جو ترتیب ہے ایگزیکٹلی سورت امریکہ کی طرح ہے، بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل پرفیکٹ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر مودودی صاحب اس آیت کے حوالے سے ایک فٹ نوٹ لکھتے ہیں، یعنی کافر اور مشرک اور ملحد اور دہریے جو کچھ کر رہے ہیں، میں اس سے خدا کی خدائی کا کچھ نہیں بگڑتا، اس سے خدا کی خدائی کا کچھ نہیں بگڑتا، اس کا خدائے واحد اور خدائے مطلق ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی کے بدلے بدل نہیں سکتی۔ پھر ایک دن وہ سب انسانوں کو جمع کر کے ہر ایک کو اس کے عمل کا نتیجہ دکھا دے گا، اس کی قدرت کے احاطے سے بچ کر کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا، لہذا خدا ہرگز اس بات کا حاجت مند نہیں ہے کہ اس کی طرف سے کوئی اس کے باغیوں پر جلے دل کا بخار نکالتا پھرے اور کج خلقی اور ترش کلامی کو زخم دل کا مرہم بنائے۔ یہ تو اس آیت کا تعلق اوپر کی آیت سے ہے، لیکن یہی آیت اس پورے سلسلے کلام کا خاتمہ بھی ہے جو پچھلے 2-3 رکوعوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس حیثیت سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو شخص جس طریقے پر چاہے چلتا رہے اور جس راہ پہ میں اپنی کوشش اور محنتیں صرف کرنا چاہتا ہے کیے جائے، آخرکار سب کو ایک دن اس خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پھر ہر ایک اپنی سعی و عمل کے نتائج دیکھ لے گا۔ اچھا دیکھیں، اب یہ مودودی صاحب کا اپنا فلسفہ ہے خود ساختہ، وہ اپنی جو ہے وہ اس طرح کے ہانکتے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ میں کسی اور کی بات نہیں کروں گا، میں اپنی بات یا میں آپ کی اپنی بات جو ہے آپ کی بات جو ہے یہاں پر پیش کرتا ہوا، مجھے یہ بتائیے عبدالحمید صاحب، میں یا آپ، ہمارے نزدیک اصل مسئلہ کیا ہے؟ بھئی کوئی خدا ہے نہیں ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے کبھی بھی اس کو اپنا مسئلہ بنایا نہیں۔ ہمارے لیے مسئلہ ہے یہ قرآن، ہمارے لیے مسئلہ ہے قرآن کا نبی، ہمارے لیے مسئلہ ہے یہ اسلام جو ہے جس طریقے کے دعوے لے کر ہمارے سامنے آیا ہے، اور ہم اس کے ایک دعوے کو اس کے پرخچے اڑاتے جا رہے ہیں، اور ایک دعوے کو ہم جو ہے اس کا ثبوت مانگتے جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا اتنے عرصے سے کہ کوئی بھی ثبوت ہمیں آج تک اسلام یا قرآن یا نبی کے بارے میں ہمیں نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، اب قرآن جس اللہ کو یا جس خدا کو پیش کر رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خدا جو قرآن میں پیش کیا گیا واقعی کوئی خالق کائنات ہو سکتا ہے؟ یعنی قرآن کے خدا کے اندر خالق کائنات ہونے کے کوئی لچھن آپ کو نظر آتے ہیں؟ کسی بھی زاویے سے، کسی بھی جو ہے طرح سے یہ خدا جس کو ہم جو ہے یہ اللہ جسے قرآن میں جو ہے پیش کیا گیا، وہ خالق کائنات ہونے کی حیثیت رکھ سکتا ہے؟ ارے بھائی ہمارا جھگڑا تو قرآن کے اللہ سے ہے نا، اگر کوئی خدا ہے بھی حقیقی خدا تو ان سے ہمارا کیا جھگڑا ہے بھائی؟ وہ اپنا کام کر رہا ہے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اس خدا سے کون سی جو ہے لڑائی لڑی ہے ذرا بتاؤ؟ ہماری لڑائی تو قرآن سے ہے، ہماری لڑائی تو اس سے ہے جس کو قرآن کے لکھنے والوں نے گھڑا ہے۔ یہ خدا، قرآن کا خدا اس زمین کے لیے، اہل زمین کے لیے ایک وبال جان بنا ہوا ہے۔ انسانوں کے خلاف یہ ہر طرح کی کارروائیاں، ہر طرح کے ہتھ کنڈے جو ہے مطلب کرتا ہے، اور انسانوں کے خون کا پیاسا ہے۔ یہ انسانوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں نا بھائی۔ اگر کوئی خدا ہے جسے حقیقی خدا کہا جائے ٹھیک ہے، وہ رہنے دو بھائی، اس سے ہمارا کیا جھگڑا ہے؟ کیونکہ قرآن کا خدا کسی بھی لحاظ سے جسے خدا کہا گیا وہ حقیقی خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج تک کوئی بھی قرآن کا ماننے والا قرآن کے خدا کو حقیقی خدا ثابت نہیں کر سکا۔ کل ہمارے ایک بھائی نے کہا نا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی قرآن سے سب چرایا، مسلمانوں سے سب چرایا۔ اب ایسا ہے بھئی، یہ دیکھیں، یہ مومنوں کا یہی تو پرابلم ہے نا۔ اچھا، جو روایتی مومن ہیں ان کے اپنے اپنے مسئلے ہیں، لیکن یہ جو کل جو بھائی آئے تھے ہمارے خان صاحب کر کے، ان کا مسئلہ کوئی دوسرا ہے، ان کی پیڑا ایک الگ ہے بھئی۔ وہ قرآن کو کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں، وہ جو ہے روایات کی بنیاد پر نہیں آ رہے ہیں، یہ ان کی اپنی کچھ خود ساختہ جو ہے، ان کے اپنے کچھ ان کے نظریات ہیں۔ کچھ لوگوں نے کچھ الگ طرح سے روایات سے ہٹ کر قرآن کو لے کر کچھ عجیب عجیب طرح کے نظریات کو اپنے دماغوں میں گھڑ لیا ہے،
اور وہ ان نظریات کو لے کر پتہ نہیں وہ قرآن کو کیا سمجھ بیٹھے. ارے بھائی قرآن کسی بھی اینگل سے آپ جو سمجھ رہے ہیں نہ تو وہ ہے نہ یہ جو سمجھ رہے ہیں یہ ہے. قرآن تو اصل میں لکھی گئی انسانوں کی لکھی گئی کتاب ہے. کسی زمانے میں کنویں کے اندر رہنے والے جو ان کو کنویں کے باہر کا جو ہے کی دنیا کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا, یہ ایک لمیٹڈ دنیا لمیٹڈ علاقے سے جو ہے جن کا تعلق تھا, تو ظاہر بات ہے انہوں نے قرآن کو لکھا اور ہم پر تھوپا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. قرآن میں ہمارے کام کے لیے ہے کیا بات بھی؟ کون سی بات ہے ذرا بتاؤ. آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے یہ سوال کتنی بار دہرایا ہے کہ بھی قرآن میں ایسی کون سی خاص نئی بات ہے جو کہ انسان نہیں جانتا؟ کون سی خاص نئی بات ہے؟ آج تک کوئی بھی میرے سوال کا جواب نہیں دے سکا. قرآن میں ایسی کوئی خاص انوکھی منفرد بات نہیں پیش کر سکا جو واقعی انسان کے لیے کوئی خاص نئی بات ہو. کون سی بات ہے بھائی؟ کیا ہے خاص بات؟ یہ اٹھ پٹانگ باتیں تو ہمیں جو ہے مطلب ہر پیٹ پہ ملیں گی, لیکن کام کی بات کیا ہے؟ کام کی ایسی بات جو واقعی منفرد ہے, آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی, ایسی کون سی بات ہے؟ مار دھاڑ قتل و قتال اٹھ پٹانگ باتیں تو بھری ہوئی ہیں, لیکن کام کی باتیں کیا ہیں؟ کیا ہے جی جناب, کیا کہہ رہے ہیں ہندی والے بابا؟ جی, اور جب تم سے سلام کیا جائے, یہ ہو گیا تھا کیا؟ جی اس کے بعد والی آیت. جی اللہ کے سوا کوئی وندنیہ پوجیہ نہیں, وہ اوشیہ تمہیں پرلے کے دن ایکتر کرے گا, اس میں کوئی سندے نہیں, تتھا بات کہنے میں اللہ سے ادھک سچا کون ہو سکتا ہے؟ کوشچن مارک. یعنی اپنے منہ میاں مٹھو کہتے ہیں اس کو, اپنے منہ سے اپنی تعریف کر لینا. دیکھیں یہاں پر کافر, مشرک, ملحد اور دہریے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یعنی مطلب ظاہر بات ہے اسلام نے جس کسی کو جو ٹائٹل دے دیا, اسلام کے نزدیک وہی فائنل ہے. اسلام نے کسی کو کافر کہہ دیا تو کافر, اسلام نے کسی کو مشرک کہہ دیا تو وہ مشرک, اسلام نے کسی کو ملحد یا دہریہ کہہ دیا تو وہ دہریہ. ارے بھائی تمہارے اپنے ٹھپا لگانے سے کیا کوئی آدمی وہ ہو جائے گا؟ لیکن نہیں, اسلام کا تو یہ رواج ہے, یہ جو ہے اس کا مزاج ہے کہ وہ ہر چیز وہ جو ہر معاملے میں ججمنٹل ہوتا ہے, وہ خود فیصلہ کر لیتا ہے اور سامنے والے پر تھوپ دیتا ہے کہ بھئی تم ایسے ہو. وہ لاکھ کہے یار میں ایسا نہیں ہوں, نہیں وہ یہ کہے گا نہیں ہم نے کہہ دیا بس کہ تم ایسے ہی ہو, بات ختم. ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تم ایسے ہیں تو بس ایسے ہی ہیں. سامنے والا لاکھ انکار کرے یار میں ایسا نہیں ہوں, لیکن اسلام کہے گا نہیں تم ایسے ہی ہو. اب آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی آفت ہے اسلام کی صورت میں دنیا کے سر پر, کتنی بڑی آفت ہے. اچھا آیت نمبر 88, فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو, اور اللہ نے تو ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب الٹ دیا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے, ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے, اور جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے. یہاں پر مودودی صاحب 2 فٹ نوٹ لکھتے ہیں. ایک میں وہ لمبی چوڑی بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہاں ان منافق مسلمانوں کے مسئلے سے بحث کی گئی ہے جو مکہ میں اور عرب کے دوسرے حصوں میں اسلام تو قبول کر چکے تھے, مگر ہجرت کر کے دارالاسلام کی طرف منتقل ہونے کے بجائے بدستور اپنی کافر قوم ہی کے ساتھ رہتے بستے تھے, اور کم و بیش ان تمام کارروائیوں میں عملاً حصہ لیتے تھے جو ان کی قوم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کرتی تھی. مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ سخت پیچیدہ تھا کہ ان کے ساتھ آخر کیا معاملہ کیا جائے. بعض لوگ کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو آخر یہ ہیں تو مسلمان ہی, کلمہ پڑھتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ کفار کا سا معاملہ آخر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اسی اختلاف کا فیصلہ فرمایا ہے. اس موقع پر ایک بات کو واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ سمجھ لینا ضروری ہے, ورنہ اندیشہ ہے کہ نہ صرف اس مقام کو بلکہ قرآن مجید کے ان تمام مقامات کو سمجھنے میں آدمی ٹھوکر کھائے.
جہاں ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں کو منافقین میں شمار کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی اور ایک چھوٹا سا خطہ عرب کی سرزمین میں ایسا بہم پہنچ گیا جہاں ایک مومن کے لیے اپنے دین ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ممکن نہ تھا، تو عام حکم دے دیا گیا کہ جہاں جہاں جس علاقے اور جس قبیلے میں اہل ایمان کفار سے دبے ہوئے ہیں اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی آزادی نہیں رکھتے، وہاں سے وہ ہجرت کریں اور مدینہ کے دارالاسلام میں آ جائیں۔ اس وقت جو لوگ ہجرت کی قدرت رکھتے تھے اور پھر صرف اس لیے اٹھ کر نہ آئے کہ انہیں اپنے گھر بار، اعزاء و اقربا اور اپنے مفادات اسلام کی بنسبت عزیز تھے، وہ سب منافقین قرار دیے گئے، اور جو لوگ حقیقت میں بالکل مجبور تھے ان کو مستضعفین میں شمار کیا گیا ہے، جیسا کہ آگے رکوع نمبر 14 میں آ رہا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ دارالکفر کے رہنے والے کسی مسلمان کو محض ہجرت نہ کرنے پر منافق صرف اس صورت میں کہا جا سکتا ہے جبکہ دارالاسلام کی طرف سے ایسے تمام مسلمانوں کو یا تو دعوت عام ہو یا کم از کم اس نے ان کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوں۔ اس صورت میں بلا شبہ وہ سب مسلمان منافق قرار پائیں گے جو دارالکفر کو دارالاسلام بنانے کی کوئی سعی بھی نہ کریں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بات آئیں، دارالکفر کو دارالاسلام بنانے کی کوئی کوشش بھی نہ کرے اور استطاعت کے باوجود ہجرت بھی نہ کریں، لیکن اگر دارالاسلام کی طرف سے نہ دعوت ہی ہو اور نہ اس نے اپنے دروازے ہی مہاجرین کے لیے کھلے رکھے ہوں، تو اس صورت میں صرف ہجرت نہ کرنا کسی شخص کو منافق نہیں بنا دے گا، بلکہ وہ منافق صرف اس وقت کہلائے گا جبکہ فی الواقع کوئی منافقانہ کام کرے۔ جی اس میں بات سمجھ آ گئی عبدالحمید صاحب کیا کہہ رہے ہیں حضرت مودودی صاحب؟ مودودی صاحب تو بس وہ اپنا قرآن کی آیت سامنے رکھ کر کے ان کو جو فیڈنگ کرنا ہے وہی فیڈنگ کر رہے ہو۔ جی ہاں، دیکھیں مودودی صاحب کا اپنا ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، اور اسی سوچ کی بنیاد پر انہوں نے اپنی اتنی ساری کتابیں لکھی، ان کا اپنا لٹریچر ہے، اور پھر اسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے ایک جماعت، ایک گروہ کو تشکیل دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں اعلاء کلمت الحق کے عنوان سے، یعنی جو حکومت الہیہ جسے کہتے ہیں، کہ کفر کا سر کچلنا اور اسلام کی سر بلندی، اسلام کو اٹھانا اور کفر کو دبانا، یہ ان کا مقصد تھا۔ تو چنانچہ انہوں نے ایک جماعت بھی بنائی اور پھر زندگی بھر وہ اسی کام میں لگے رہے۔ تو قرآن کے اندر وہ صرف اپنے عقیدے، اپنی سوچ کو کہیں نہ کہیں جہاں بھی ان کو موقع مل جاتا ہے وہاں اس کو ٹھونس دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن یہ سارے معاملات میں بڑا کڑک ہے۔ کفار و مشرکین کی بات آتی ہے تب بھی کڑک ہے، اور پھر کفار و مشرکین کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے اس میں بھی کڑک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کفار و مشرکین ہی سے جہاد بھی کرنا ہے، قتال بھی کرنا ہے، ان کو دبانا بھی ہے، ان کا سر بھی کچلنا ہے۔ یہ سارا کا سارا قرآن میں آپ کو یہی باتیں بھری پڑی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ روزانہ یہ سوال میں آپ سے کرتا جا رہا ہوں کہ جتنی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان باتوں کا سورہ النساء سے کیا تعلق؟ ٹائٹل سے تو یہ کنٹینٹ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اور یہ کیسے انہوں نے اس کو سورہ نساء کر دیا، اور لوگ اس کو گلوریفائی کرتے کہ بھئی سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق دیے ہوئے ہیں۔ نہیں آپ دیکھیے، ہم شروع سے لے کر اب اتنی آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں نا، ابھی تقریباً کتنی آیتیں ہو گئی، 88 آیتیں ہو گئی، 88 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں اس سورت کی۔ آپ کو کہیں عورت کے حقوق نظر آئے؟ دوسری ساری چیزیں تو ہیں لیکن عورت کے حقوق کہاں ہیں یہ بتائیے، کہاں ہیں؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کی سورتوں کے نام جو رکھے گئے ہیں کتنے بے ڈھنگے، کتنے بے تکے، کتنے واہیات، کتنے خرافاتی ہیں۔ سوچیے آپ ذرا، آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، تو سورہ بقرہ جو نام ہے اس پوری سورت کا کیا لینا دینا، کیا لینا دینا؟ نہیں، سورہ بقرہ میں تو خیر گائے اور گائے کے کلر، ذکر گائے کے بارے میں کچھ تو بول دیے انہوں نے، یہاں تو بس عورتوں کے بارے میں تھوڑی سی بات کرے شروع میں انہوں نے۔ اچھا، اس کا مطلب سورہ بقرہ سورہ نساء سے کم پھر بھی کچھ تو ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
اس میں کم سے کم ہاں گائے کا ذکر آ کے اس کے رنگ روپ کا جو ہے کچھ نہ کچھ حوالہ دیا گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں تو ہاں وہ بھی گائے نہیں ہے, اس میں وہ بھی گائے کا نہیں بچڑا ہے, اس میں گائے کے جی بچڑے کی پوجا ہے. جی. لیکن یہاں پر عورتوں کا نام لے کر جو ہے ایک صورت رکھی گئی اور عورتوں کو خالی ٹرخایا گیا. دیکھیے اب آپ بتائیے کہ اس کو قرآن ٹرخانا میں نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ 2 ٹائٹل میں سے سورہ نساء والے ٹائٹل میں نساء کو تو کوئی, عورت کو تو کوئی انصاف نہیں دیا گیا, البتہ گائے کو کنسیڈر کر کے ہائی لائٹ کیا گیا کہیں نہ کہیں. گائے کی صورت اچھا بہتر ہے نساء کے مقابلے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ. جی یہ بات آپ کی صحیح ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے پڑھ لیا اس کو؟ ہندی یہ میں بھی کہہ ایک. رہے ہیں جی تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقوں دویدھا وادیوں کے بارے میں 2 پکش بن گئے ہو, جبکہ اللہ نے ان کے ککرموں کے کارن انہیں اوندھا کر دیا ہے. کیا تم اسے سوپتھ درشا دینا چاہتے ہو جسے اللہ نے کوپت کر دیا ہو, اور جسے اللہ کوپت کر دے تو تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے. کیا بات ہے. یہ منافق لکھ دیے, اس میں عربی میں منافق ہے سچ والا. جی ہاں جی یہاں پر منافق کا لفظ آیا ہے نا. منافق کا جو ہے لفظ وہ ایز اٹ از جو ہے بیان کرتے ہیں, اس کا ترجمہ نہیں کرتے. اچھا جس طرح سے میں نے اس میں بتایا آپ کو منافق جو ہے کون ہوتے ہیں, میری اپنی جو ہے جتنا غور و فکر ہے, میں کہتا ہوں منافق وہ سیدھے سادھے جو ہے شریف لوگ تھے جو قرآن کا یا قرآن کے نبی کی جو ہے جو مار دھاڑ والی جو باتیں ہیں, قتل و خون خرابہ, یہ زمین پر جو ہے فتنہ و فساد پھیلانے والی جو باتیں ہیں, اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ اسلام محض اس لیے قبول کیے کہ ان کے لیے یہ مجبوری تھی, لیکن وہ اسلام کو اور اسلام کی حقیقت کو اور اسلام کے قرآن کو, اسلام کے نبی کو بہت اچھی طرح جان چکے اور سمجھ چکے تھے. مجبوری میں اسلام قبول کیے تھے, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو اس کی ایسے ایک لوگوں فٹ کو نوٹ بھی ہے, قرآن جو ہے. جی انہوں نے فٹ نوٹ دی ہے, مکہ واسیوں میں سے کچھ اپنے سوارتھ کے لیے موخک مسلمان ہو گئے تھے, اور جب یدھ آرمبھ ہوا تو ان کے بارے میں مسلمانوں کے 2 وچار ہو گئے. کچھ انہیں اپنا متر اور کچھ انہیں اپنا شترو سمجھ رہے تھے. اللہ نے یہاں بتا دیا کہ وہ لوگ منافق دویدھا وادی ہیں. جب تک مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں نہ آ جائیں اور شترو ہی کے ساتھ رہ جائے, انہیں بھی شترو سمجھا جائے گا. یہ نہیں وہ آپ ذرا منافق سوچئے. نہیں. جی 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 ہاں اس کو کمپلیٹ کر لیں, آپ کمپلیٹ کر لیجیے. یہ وہ منافق نہیں ہے جن کی چرچا پہلے کی گئی ہے. یہ مکہ کے وشیش منافق ہے جن سے یدھ کی استھتی میں کوئی مترتا کی جا سکتی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی سمبند رکھا جا سکتا تھا. وشیش منافق. جی نہیں اب دیکھیے, قرآن ہمیشہ اپنے نہ ماننے والوں کو اپنا شترو کہتا ہے, دشمن کہتا ہے. کیوں بھائی؟ جو آپ کی بات نہ مانے وہ آپ کا دشمن ہو گیا ہے نا. لیکن قرآن کی نظر میں تو ہے, اسلام کی نظر میں تو ہے. جو کوئی اسلام کو نہ مانے اور جو ہے یہ کہے کہ نہیں بھائی یہ شخص تو جھوٹا ہے, تو کیونکہ اس کے پاس اپنے دعوے کو لے کر کوئی دلیل نہیں ہے, تو ایسے شخص کو قرآن کیا کہتا ہے؟ دشمن. دشمن ہے وہ قرآن کا, اللہ کا دشمن ہے. آج اسی ٹاپک پر جو ہے نیوز نیشن پر ہماری جو ہے بات چیت ہوئی تھی. ایک نئے نویلے مولانا کو جو ہے لایا گیا تھا اور ان کے سامنے مجھے بٹھا دیا گیا, اور جو ہے سوال یہ تھا کہ کیا جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں, اللہ کے شترو ہیں؟ یہ سوال تھا, ٹاپک یہ تھا. اور اس ٹاپک سے کے حوالے سے جو ہے کینیڈا کے ایک جو ہے بہت مشہور شخصیت ہے, وہ وہاں کینیڈا کی اسلامک سینٹر میں جو ہے وہ امام بھی ہیں, اور جو ہے وہ وہاں اسلام کی جو ہے دعوت دیتے ہیں. وہ اسلامک سینٹر کے وہ کچھ جو ہے اچھی کوئی جو ہے لیڈنگ پوسٹ ان کی ہے سمجھو, وہ اس کی مسجد کے امام بھی ہیں, خطیب بھی ہیں. تو وہ انگریزی میں جو ہے خطاب کر رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں,
کھلم کھلا، یعنی مطلب آپ یوں سوچئے کہ مسجد کے اندر جو خطبہ ہوتا ہے انگریزی میں، ظاہر بات ہے وہ خطبہ باہر والے بھی سن سکتے ہیں. اس میں یہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو نہ ماننے والے جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں. اللہ نے ان لوگوں کو اپنا دشمن قرار دیا ہے. وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں بھائی، کھلم کھلا کہہ رہے ہیں. اور کینیڈا کی حکومت کوئی جو ہے اس پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے اس کو. سوچئے نہیں، یہ نئی کنٹریز جو ہے اسپیشلی کینیڈا، یہ جسٹن ٹروڈو، یہ اتنا زیادہ سر پہ بٹھا رکھا ہے انہوں نے، ان کو یہ لوگ ہی سزا دیں گے کچھ دنوں میں. نہیں. یہی اصل ان کو میں بتائیں گے. میں سمجھتا ہوں جو لوگ یورپ میں یا امریکہ میں یا جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں اس طرح کے اتنا جو ہے یہ اتنا جو ان کا رویہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جلد سے جلد ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو نقصان پہنچنا ہے. میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جس دن ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے اتنا نقصان پہنچے، تب جا کر ان کی آنکھیں کھلیں گی. یہ بے وقوفانہ حد تک، یعنی اتنا جو ہے یہ اپنے آپ کو اپنا دل کھول کے رکھ دیتے ہیں. بے وقوف. دیکھیں، ایک ہوتا ہے انسانیت، ایک ہوتی ہے انسانیت. ٹھیک ہے، انسانیت جو ہے ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو اپنا جو ہے بھائی سمجھنا، انسان سمجھنا، یہ اس کے ساتھ رواداری کا جو ہے برتاؤ کرنا. ٹھیک ہے، یہ میں بھی کرتا ہوں اور جو ہے یہ کرنے کا پرچار میں بھی کرتا ہوں. مگر سوال یہ ہے، جو لوگ اس حد تک اتنے بے وقوف ہو کر جو ہے یہ سارے کام کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ ان کو جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کی تاریخ کا. ارے بھائی، اسلام ہر زمانے میں ہر جگہ اپنے جو ہے ہر طرح کے فتنہ و فساد کا جو ہے سبب بنا پوری دنیا میں. بھلے وہ ایران ہو یا ایجپٹ ہو یا عراق ہو یا ترکی ہو یا بھارت ہو یا جو ہے جہاں بھی ہو، جہاں کہیں بھی گیا اسلام کا فتنہ اس طرح کا فساد جو ہے وہ لے کے گیا ہے. اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے نہ ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، نہ ان کو کچھ سمجھ آتی ہے. لوگوں کے کہنے پر بھی جو ہے کبھی وہ دھیان نہیں دیتے. تو میں سمجھتا ہوں، تو میں تو یہ کہوں کہ ان کو نقصان ہونا ہے، ان کو نقصان ہونا چاہیے. اصل میں سچ والا جی، ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ایک ایڈوانٹیج مسلمانوں کو یہ مل جاتا ان کی تعداد کا. پھر تعداد ان کی جو رہے گی تو وہ پولیٹیکل ووٹ بینک والی سچویشن وہاں آ جاتی. اصل میں مشکل بھی تو یہی ہے نا. دیکھیں، ڈیموکریسی جیسا کچھ بھی جو ہے، ڈیموکریٹیکل جو ہے جو سیٹ اپ ہے وہ بیسیکلی مسلمانوں کے لیے ہے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی مسلمانوں کے لیے بنائی ہی نہیں گئی. دنیا کی ہر قوم، دنیا کی ہر نیشن، ہر کمیونٹی ڈیموکریٹک جو ہے جو سیٹ اپ میں سیٹ ہو سکتی ہے سوائے مسلمانوں کے. مسلمان ڈیموکریسی کے اس کے پورے سیٹ اپ سے یہ پوری طرح سے یہ فائدہ اٹھائیں گے اور سامنے والوں کو نقصان پہنچائیں گے. اس کے باوجود دنیا کی آنکھیں نہیں کھل رہی. کیا کریں ہم، کیا کریں؟ دنیا اگر آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی ہے، ابھی بھی غفلت میں رہنا چاہتی ہے، تو نقصان اٹھائے گی نا بھائی. اور نقصان جو ہے اس کو اٹھانا ہے، اور شاید کسی جگہ پر نقصان ہو بھی رہا ہے، اور آگے جا کر اور بڑے پیمانے پر نقصان ان کو اٹھانا پڑے گا. تو ٹھیک ہے، یہ ان کا مقدر بن گیا. میں یہ سمجھتا ہوں سچ والا جی، آپ کو یہ جو ہمارے بھائی سنتے ہیں، یہ جو سبسکرائبرز ہے، یہ جو آڈینس ہے، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کم یا زیادہ کسی نہ کسی مقدار میں اس مسلمانیت کا نقصان ہو چکا ہے، ان کو ایک ٹھوکر لگ چکی ہے. اسی لیے وہ یہاں آ کر کے ریئلائز کر رہے ہیں آپ کی باتوں کو. جس کو پتا نہیں وہ سو رہے ہیں، ابھی بھی سو رہے ہیں. جب ان کو پڑے گی تو پھر ان کے سمجھ میں آئے گا کہ ارے ہاں، یہ تو بات کر رہے تھے کچھ لوگ پہلے سے. ایک سچ والا ہے جو اس باتوں کے بارے میں کہہ رہا تھا پہلے. جب ان کے سر پر پتھر لگے گا تب جا کر ان کو ہوش آئے گا. ٹھیک ہے بھائی. اب جو اتنے جو ہے اس حد تک غافل ہیں، اس حد تک گہری نیند میں سو رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کو پتھر تو لگنا ہی لگنا ہے. شاید پتھر لگنے کے بعد میں ان کی آنکھ کھلے، ان کی نیند جو ہے کھلے. اس کے بغیر تو وہ جاگنے والے نہیں ہیں. سچ والا جھنجھوڑ رہا ہے، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، لیکن ان کو جو ہے ان کے کانوں پر جو ہے جوں تک نہیں دوڑتی. کیا کریں؟
کل قاری صاحب نے بہت اچھی ایگزامپل دی کہ بھئی یہ اس طرح کے ملکوں میں جب ٹیررزم بڑھے گا اور اس کا کچھ ان کو خامیازہ بھگتنا پڑے گا تب ان لوگوں کی آنکھیں کھلے گی. یہ آئیڈیالوجی تو پروڈیوس کرتی ہی ہے ٹیررسٹ. دیکھیں بہرحال 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اب وہ. جی سر. اور ہمارے جو ہے کل وہ فرانس کے جو بھائی آئے تھے حسین بنگالی صاحب, جی انہوں نے بھی بھارت واسیوں کو بہت دل کی بہت گہرائیوں درد مندی سے کے ساتھ جھنجھوڑا ہے. جی یعنی انہوں نے جس طرح کا میسج دیا, جس انداز میں, جن الفاظ میں, واقعی میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو سنیں اور اپنے دوسرے لوگوں کو شیئر کریں. انہوں نے بڑی کھری کھری سنائی ہے اور بہت دل کو چھونے والی باتیں ہیں. اور جو ہے جو لوگ غفلت میں ہیں, جو لوگ جو ہے گہری نیند میں سو رہے ہیں, ان کو جگانے کے لیے, ان کو جھنجھوڑنے کے لیے ان کے چند منٹ کی جو ہے اس تقریر میں بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کلپ آج ہی ہم نے سچ والا پر جو ہے لگایا ہے ویڈیوز کے جو ہے اس میں لسٹ میں. تو اس کلپ کو آپ لوگ بھی سنیں اور جو ہے اپنے دوستوں, اپنے جو ہے رشتہ داروں, اپنے خاندان والوں کو بھی سنائیں اور جو ہے تاکہ ان کی آنکھیں کھلے, وہ غفلت کی نیند سے جو ہے جاگیں. تو یہ آئی ایم انڈین کہہ رہے ہیں نیوز نیشن ٹی وی چینل پر آج سچ والا جی کا نیا ویڈیو اپلوڈ ہو چکا ہے. اچھا ریکارڈنگ بھی آج ہی ہوئی تھی سچ والا جی؟ وہ ہاں آج 2 ریکارڈنگ ہوئی ہے, ایک آج آنے والا تھا اور ایک شاید کل آئے گا. تو وہ دوسرے کا ایک کا ٹاپک تو یہ ہے کہ کیا قرآن کے مطابق جو غیر مسلم ہیں, جو نان مسلم ہیں, وہ کیا اللہ کے اور جو ہے مسلمانوں کے دشمن ہیں. تو ہمارے کینیڈا کے جو اسکالر صاحب ہیں, جو اسکالر ہیں, جو امام ہیں وہاں کے اسلامک سینٹر کے, انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہاں جو نان مسلم ہیں وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں. انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. اسی بات کو لے کر اس ٹاپک پر جو ہے ہماری بات ہوئی. تو لوگ جو سننا چاہیں سنیں اور غور کریں. میں نے جو ہے قرآن کی آیتوں سے اپنی بات کو پیش کیا ہے اور میری عادت ہے میں کبھی بھی جو ہے ہوائی باتیں نہیں کرتا. میں اپنی ہر بات کے پیچھے قرآن کا ایک ریفرنس دیتا ہوں. قرآن کی آیتیں میں خود پڑھتا ہوں اور اس کا جو ہے ایک ایک ورڈ کا جو ہے میں میننگ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب رہی بات یہ کہ دوسرے علماء جو آتے ہیں بیچارے, ان کو نہ قرآن کا پتہ, نہ قرآن کے باہر کسی اور بات کا پتہ ہے. وہ صرف ان کے اپنے جو عقیدے ہیں اس کو لے کے چلتے ہیں. جی یہ نوید خان صاحب پھر سے یہاں کمنٹ میں ہیں, میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جب بھی لائیو رہے گی سچ والا جی کی تو آپ جڑیے. ہم پہلے آپ کو پورا اوپننگ اسٹیٹمنٹ کے لیے آپ کو جتنا سمے چاہیے, جتنا وقت چاہیے ہم آپ کو دیں گے. آپ پہلے اچھا, اپنا اگر پورا جو ہے مقدمہ نوید رکھیں. خان صاحب اگر آپ موجود ہیں تو ٹھیک ہے بھائی, کل کا کیوں جو آج کی بات کل کے کیوں. چلو ٹھیک ہے, میں موجود ہوں, عبدالحمید صاحب آپ بھی موجود ہیں. تو اگر ابھی آنا چاہیں نوید خان صاحب تو آ جائیے اور اپنی بات جو ہے, اور وہ خود آپ پوچھئے کہ آپ کو کتنا ٹائم چاہیے. تو عبدالحمید صاحب آپ نوید خان صاحب کو اتنا ٹائم دے دو تاکہ وہ اپنا مقدمہ ہمارے سامنے رکھ دیں. بالکل جتنا ٹائم ان کو چاہیے ہم ان کا ٹائم اتنا ٹائم دیں گے. وہ اپنی ساری باتیں جو ان کو کہنا ہے سب کچھ کہہ ڈالو, ہم نہیں روکیں گے. ان کو پورا بھرپور موقع دیا جائے گا. اگر آنا ہے تو آ جائیے, ہم آپ کو یہ 1-2 منٹ اور ویٹ کرتے ہیں. اگر آنے کا ہے من میں آپ کو تو آ جائیے, نہیں تو پھر آج نہیں کل ہم جو ہے پھر لائیو آئیں گے. اگر آج نہیں ہو سکتا تو کل آئیے. تو ارے آپ نوید خان صاحب کیوں نو تھینکس بول رہے بھائی؟ ڈائلاگ تو کرنا چاہیے نا. کسی غیر مسلم کو دعوت دینے میں تو آپ بالکل پیچھے نہیں ہٹتے. اس کو اللہ کا کلام تو بتانے میں آپ کوئی کسر نہیں چھوڑتے بھائی. یہاں ارے بھی تو بھائی تھوڑا سا ڈائلاگ ہم تو کرو. انکنڈیشنل آپ کو بلا رہے ہیں نا بھائی, آپ کو میکسیمم ٹائم دے رہے ہیں. آپ بتائیے آپ کا کیا مقدمہ ہے, آپ کا اسلام کیا ہے, اسلام کا اللہ کیا ہے, اسلام کا نبی کیا ہے, اسلام کے عقیدے کیا ہیں, اسلام کی کتاب کیا ہے, ہمیں بتائیں, دنیا کو بتائیں بھائی. نہیں سچ والا جی, وہ اسلام پہ اگر بات نہیں کرنا چاہتے, کسی اور موضوع پہ کرنا چاہتے تو آ کے پہلے وہ بول دے اپنی پوری بات. ان کو نہیں روکا اچھا جائے ٹھیک گا. ہے بھائی, جو ہم تو ان کو پوری طرح سے ان کو چھوٹ دے رہے ہیں نا بھائی. آپ ان کو جو بھی مقدمہ رکھنا ہے رکھو, ہم اسی کے اندر سے بات کریں گے. اس کا مطلب آپ جو ہے اسلام کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے. عجیب معاملہ ہے یار. ایک مسلمان ہے, ایک مومن ہے, وہ دنیا کی ساری باتیں کرے گا لیکن اسلام پر بات کرنا نہیں چاہے گا سچ والا کے سامنے. کیوں بھائی؟
اتنا خوف آپ کو پہلے سے اتنا ڈر ہے کہ جو ہے آپ اپنی بات پیش نہیں کر سکتے سچ والا کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں، اپنی کتاب کے بارے میں. جی یا پھر ان کو شرمندگی ہو رہی اس باتوں کو لے کر، قرآن کو اور نبی کو لے کے اتنی شرمندگی ہو رہی کہ اس مدعے پہ وہ آنا ہی نہیں چاہ رہے، اس کے باہر ہی بات کرنا چاہ رہے. اب دیکھیں بہرحال اب ان کا کیا معاملہ ہے ہم خود بھی نہیں سمجھ پائے. حالانکہ کل بھی ہم نے ان کو موقع دیا اور ہم نے ان سے کہا بھی کہ آپ آئیے بھی، وہ ناراض ہو کے چلے گئے. عجیب معاملہ کل ہے. تو ان کو شکایت رہی کہ آپ نے موقع ہی نہیں دیا، ان کو کل یہ شکایت رہی. اب دیکھیے نا، عباس آغا بھی آتے ہیں، یہ وقاص خان بھی آتے ہیں، تو وہ بات تو ہوتی ہے نا سچ والا کی، گھنٹوں بات تو ہوتی ہے. اور وہ بھی ہمارے کرتے جو ہے بات. ڈاکٹر سمر رضوی صاحب بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے. کتنے علماء، کتنے جو ہے ہمارے جو مومن حضرات ہیں، کتنے اہل علم ہیں، وہ آتے ہیں. بات تو ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ بھئی آپ طے کر لو نا، آپ کو کتنا ٹائم چاہیے، ہم دے دیں گے آپ کو اتنا ٹائم. اور کیا چاہیے بھئی، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں بتاؤ؟ جتنا ٹائم آپ کو چاہیے ہم دے دیں گے، اور اپنی بات رکھو آپ. عجیب معاملہ ہے یار مسلمانوں کے جو ہے، بس ان کا تو. جی نوید خان صاحب، میں پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ آئیے، جڑیے اور اپنی بات رکھیے. کچھ ہیلدی ڈسکشن ہم کریں گے. یہاں مہذب طریقے سے بات ہوتی، کسی کی بے عزتی اور کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش ہم بالکل نہیں کرتے. ریسپیکٹ فل میوچل ریسپیکٹ دے کر کے ہی ہم بات کریں گے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جوائن کیجئے. میں لنک دیتا ہوں اگر آپ ہیں اویلیبل تو. جی ہیں وہ. نہیں، اگر آنا ہے تو آ جائیے. میں آپ کو 1 آدھ منٹ اور میں ویٹ کروں گا، نہیں تو پھر اس کے بعد ہم اینڈ کرتے ہیں. ہمارا یہ درس قرآن کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا. اگر یہ آپ اسپیشل آتے ہیں ان کے تو ہم لیے ہے. کنٹینیو. ہاں وہ آ رہے یہ ہیں تو ہم کنٹینیو کریں. جی اسپیشل جو ہے آپ کے لیے ہے. اگر آنا ہے تو آ جائیے، نہیں تو پھر کل آ جائیے. آپ کل بھی آ سکتے ہیں، جیسے آپ کو سوٹ کرے. اور بہتر یہ ہوگا، نوید خان صاحب کے لیے میری ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ سچوالا جی نے اب تک کی جتنی اسٹریمز کی ہیں، جتنی باتیں کی ہیں، اس میں سے پن پوائنٹڈلی اگر آپ کوئی غلطی یا کوئی انہوں نے غلط پیشکش کی ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیجیے. آپ وہ ہاں، زیادہ اصل صحیح بہتر طریقہ رہے. تو یہ ہوتا ہے بھئی. اب تک میں نے جب جہاں جو کچھ بھی کہا ہے، اس میں نے اگر کچھ غلط کہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو آپ باقاعدہ نوٹ کریں اور جو ہے ریفرنس دے کر بتائیں کہ میں نے فلاں جگہ پر فلاں بات غلط کہی ہے. اگر آپ یہ ثابت کر دیں گے تو میں اسی وقت اپنی غلطی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں تو تیار ہوں بھائی، اور کیا. جی سچوالا تو جی، چلیے مجھے جناب، شاید وہ آنے نہیں. جی چلیے. 2 منٹ دیجیے مجھے. میرے شاید سپر چیٹ ہونے تک وہ آ جائیں تو میں ان کے لیے احتیاطاً لنک ڈال دیتا ہوں. نوید خان صاحب، یہ صرف آپ کے لیے لنک ہے. اگر آپ جڑتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہم انتظار کریں گے آپ کا. ہاں، ایکس مسلم نسیم جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے. سبھی کو آداب اور نمستے کہہ رہی ہیں. جی نمستے نسیم جی، شکریہ آپ کا. انوج راجپوت جی ہمارے یوٹیوب ممبر جڑے ہیں. سر آپ کا سواگت ہے سچوالا پریوار میں. آئی ایم جی کا $5 کا سپر چیٹ ہے. آدرنیہ سچوالا جی اور پیارے عبدالحمید بھائی، پرنام. جی پرنام آئی ایم جی، بہت دھنیہ واد آپ کا. اپنا ٹائم آئے گا بھائی کہ فون میں سپر چیٹ شروع ہو گئے ہیں. سچوالا سر آشیرواد دیں. جی اپنا ٹائم آئے گا ٹھیک ہے بھائی. بھائی، آشیرواد ہے آپ کے لیے، ہے آشیرواد ضرور، سبھی کے لیے ہے. جتنے ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، سب کے لیے آشیرواد. جی اپنا ٹائم آئے گا بھائی کا پھر سے 2 اوروں کا سپر چیٹ ہے. ہم سب مل کے اللہ کی چرانڈ ختم کریں گے. اچھا جی کل بھی ایک کسی نے ڈالا تھا قرآن کی چرانڈ. جو اچھا میری زبان سے نکلے گئے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو واقعی یونیک ہیں، بڑے منفرد ہیں. وہ لوگوں کو بڑے پسند آئے، وہ کہیں نہ کہیں استعمال کرتے ہیں. تو جی بالکل. اب دیکھیں بہرحال ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے. میں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو ہے نا کہتے ہیں نا، تو اسی طرح سے میرے دل کی گہرائیوں سے نکلے یہ الفاظ لوگوں پر شاید اثر کر گئے. چلیں اچھی بات ہے. وائس مین جی کا سپر چیٹ ہے، نفرت کا کلچر. جی بھائی. یہ بات تو ہے،
یہ بات اپنا ٹائم آئے گا بھائی کا پھر سے 5 اوروں کو سپر چیٹ ہے. سچ والا جی آشیرواد دے. سارے ماڈس بھائی بہن کو پرنام آداب ست سری اکال جی. سارے مل کے چینل کو شیئر کریں, لائک کریں اور سپورٹ کریں جی. بہت شکریہ. اپنا ٹائم آئے گا بھائی, دھنیہ واد. جی ٹی جی بریک بہت جی شکریہ. ہمارے یوٹیوب ممبر جڑے ہیں, آپ کا سواگت ہے سر پریوار میں. اپنا ٹائم آئے گا بھائی کا پھر سے 2 اوروں کا سپر چیٹ ہے. اللہ کو کاؤز جوڑا پیاری ہے, عورتوں سے تو نفرت ہے. زیادہ جی پیاری ہے. اچھا, گائے زیادہ پیاری ہے عورتوں سے. ہاں یہ بات تو بالکل ہے, جی. صحیح ہے. پیاری اپنا بھی ٹائم کیوں ہے, آئے وہ بھی سوچنا پڑے گا. ماں اپنا بات ٹائم قربانی آئے گا دینی. جی کا قربانیاں. جی جی ان کا 2 اوروں کا سپر چیٹ ہے. استقبال نہیں کریں گے عبدل بھائی, سپر چیٹ شروع. جی جی. پھر یہ راگھو جھا صاحب کا 40 روپیز کا سپر چیٹ ہے. کتاب الجہاد پہ ایک فل ایپیسوڈ کرے ٹیکسچول. ارے بھائی اچھا قرآن پوری کتاب الجہاد ہے بھائی. ہاں قرآن پوری صحیح. کتاب الجہاد ہی تو ہے. ہم روزانہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں پھر سنو, اس سے ہٹ کر اور کیا جو ہے کتاب الجہاد ہوگی. ہر پی این 2-3 جی پیج کے کہتے بعد ہیں, آپ کو یہی تو ملے گا جہاد کے بارے میں, قتال کے بارے میں آپ کو قرآن میں. ہاں جی سورے کا ٹائٹل کچھ بھی ہو, گھوم پھر کے پھر وہ ہاں, جو اللہ بھلے اور وہ رسول سورہ پہ بقرہ ایمان میں نہیں آپ رکھتا. دیکھیے, یعنی دیکھیں بھلے وہ سورہ بقرہ ہو, سورہ آل عمران ہو, سورہ نساء ہو, لیکن جہاد تو ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے نہیں. تو یہ پی این جی کہہ رہے ہیں یورپینس آر انوائٹنگ گرین ہیل وداؤٹ تھنکنگ. ہاں یہ تو بالکل سوچنے والی بات ہے. مہاراجا اللہ جی کا 2.79 کینیڈین ڈالرز کا سپر چیٹ ہے. اللہ ہے ان کی ڈی پی, اللہ. ہاں جی. واہ واہ. یہ ہے اونچا پاجامہ, ان کا 100 روپیز کا سپر چیٹ ہے. کتنی بھی پوسٹر لگوا لو, کتنی بھی پرومو کروا لو, لو مومو, لائف مومو, ہارٹ مومو. اچھا. جی اونچا پیجامہ. اپنا ٹائم آئے گا بھائی کا پھر سے $5 کا سپر چیٹ ہے. سچ والا جی میں نے کئی بار اپنے جرمن باس کو بولا کہ بھائی چرانڈ مت مچا پلیز. It was really difficult to explain what is چرانڈ. بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے تو آپ بول دیں کہ بھئی آپ کو اگر واقعی سمجھنا ہے تو یہ ہے اسلام ہے. اس کو جس طریقے سے, جس انداز سے بھی آپ پڑھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ چران ہے. جی صحیح. جی سر. پھر سے یہ ہمارے اونچا پاجامہ, ان کا 200 روپیز کا سپر چیٹ ہے. کوئی سپر چیٹ مت دو ان مرتدوں کو. اچھا. سپر چیٹ دیکھ کے کہہ رہے ہو کہ کوئی مت دو ان کو سپر چیٹ. ان مرتدوں کو کوئی سپر چیٹ مت دو. واہ کیا بات ہے یار, اونچا پیجامہ. بہت بہت خوب, بہت خوب. جی جی چلیے بہت شکریہ. تو نوید چلیے بھائی جناب, میں اس نے کا مطلب نوید خان صاحب جو ہے نہ جی انہوں نے آنا چاہا نہ آنا چاہتے ہیں. عجیب معاملہ ہے یار. نہیں آئیں گے وہ. آپ تھوڑے سے کوئی ٹاپک کو پریپئر کیجئے جس میں جی آپ کے نزدیک کچھ اچھے آرگومنٹس ہو, یا ایسی کوئی بات لے کر آئیے, تاکہ ہو جی سکتا ہے ایسا بھی کہ بھئی آپ سے کوئی چیز ایسی سیکھ لے ہم جس پہ ہم غور نہیں کر سکے آج تک, جس کو سچوالا جی نہیں سن سکے. ایسی کوئی بات آپ بتا دیں. جی ہاں, کوائٹ پاسبل پاسبل. تو ہے, پاسبل ہے. صحیح ہے. تو آپ اپنے حد تک کوشش تو کریں نا بھائی. آپ جو ہے آپ پہنچانے کی کوشش تو کر دیں. جس انداز سے بھی آپ جو ہے جو اچھی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں آپ پہنچا دیں. آپ اپنا کام, آپ اپنا فرض ادا کر دیں. اس کی بات اور ختم. آپ ریزلٹ کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ جی آپ دیکھو, آپ اللہ والا کام کر رہے ہیں نا بھائی, آپ کو اجر جی ملے گا اس کا. جی. ہمیں بھئی ہدایت قرآن بھی تو دینا یہی آپ کے کہتے ہاتھ ہیں میں نا تو کہ ہے وما نہیں. علینا الا البلاغ. جی یعنی جو ہے ہم پر جو ہے مطلب خود نبی پر بھی, رسول پر بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ تم پر پہنچا دینا تمہارا کام ہے. اس کے آگے تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو آپ بھی پہنچا دیجئے. جی تو چلیے ٹھیک ہے, اگر آج آپ نہیں آ سکتے تو کل جو ہے آپ آئیے,
کل بھی ہم لائیو رہیں گے، تو جو بھی آپ کو کہنا ہے رجوالا آپ جی، کہہ اگر سکتے ہیں۔ کل کا کوئی ٹاپک ہے تو سجیسٹ کر دیجئے، تو آج ہم اس کا تھمبنیل آج رات میں ہی لگا دیں گے، تو وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کیا عنوان ہے، ایسا کچھ اگر ہے میں تو۔ دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں کہ کل کا کوئی ٹاپک اسپیسیفک رکھنا ہے تو میں بتا دوں گا خواجہ معین کو، تو وہ لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ جی سر، اب ہم یہاں رکیں گے، سبھی کا شکریہ، چلیے، دھنیہ بہت واد۔ بہت شکریہ سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کا، ہم جی اجازت چاہتے ہیں، بہت بہت شکریہ جی۔ جی، شب بخیر، خدا حافظ۔